अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल लॉग्स विद डॉक्टर साइमा के साथ हम लोग फैसलाबाद में हैं और यहाँ पे आके एक बड़ा डिफरेंट सा वेदर है और बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जिन जिन लोगों से मैं मिलूँगी आप लोगों को भी मिलाऊँगी। अब जब बात आती है खाने की, रहने की, पढ़ने की, एजुकेशन की, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की एज आ ह्यूमन बीइंग होती हैं। तो एक बंदा ऐसा है जिनसे मैं आपको मिलाने जा रही हूँ, जिन्होंने हर मामले में, बिहेवियर को ले लें तो बिहेवियर में ही इज़ अ वेरी एक्सीलेंट मैन। और जब इनकी बात एजुकेशन की आती है तो मेरा ख़्याल है कि जब इनका रेज़्मे होता है तो वो भर जाता है। उसके साथ साथ इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, यूनिवर्सिटी का कल्चर चेंज कर दिया है। तो आज हम मिलते हैं डॉक्टर इकरार। डॉक्टर इकरार साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, मैं मशकूर हूँ आप यहाँ आए। ठीक डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, हम आप कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं, अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स। देखिए, मैं एक देहाती आदमी हूँ। मैं पैदा हुआ और पला बड़ा एक गांव में। गांव के स्कूल से अंडर द ट्री, लिटरली अंडर द ट्री, एक दरख्त के नीचे हम पढ़ते थे। और वो उसको प्राइमरी स्कूल कहते थे। तो 5वीं जमात के बाद फिर हम एक नियर बाई टाउन है मेरे गांव के पास, शाहकोट, तो वहाँ हम हाई स्कूल में गए। और मैट्रिक के बाद हाई स्कूल से उस वक्त मैट्रिक के बाद वेस्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लायलपुर जो होती थी उसमें दाखिला होता था। तो मैं यूनिवर्सिटी आ गया और यूनिवर्सिटी में वहाँ पे तालीम मुकम्मल करने के बाद कुछ साल काम किया और फिर मुझे मौका मिला, मैं अमेरिका चला गया। देखें ज़रा डॉक्टर साहब की तरफ, एक गांव से लेके कुछ लोग ये कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ कहते हैं आजकल की हमें लैंग्वेज समझ नहीं आती है। और उस ज़माने में गांव में दूसरे स्कूलों में, गांव के स्कूलों में पढ़ना और यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात थी। एक छोटी सी जगह से लेके जब इंसान अमेरिका तक जाता है तो उसका विजन, उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन होती हैं। इंसान की सोच का मेयार बदल जाता है क्योंकि इंसान लर्न करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंटेलिजेंस तो वहीं रहती है, लेकिन ये कि उसको जब एक्सपोजर मिलता है तो किस तरह से उस एक्सपोजर को अपने मुल्क में लेके आता है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछूंगी कि डॉक्टर साहब बताएं कि आपने वहाँ पे क्यों नहीं रहे, जब आप बाहर गए, वहाँ आप पाकिस्तान वापस क्यों आए? देखिए, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया गया, वहाँ पे मैंने मास्टर PhD और फिर मुझे एक साल पोस्ट डॉक भी मिली। ये बात है लेट 80s की, 88 में मैं पोस्ट डॉक कर रहा था। तो उस वक्त मुमकिन था, वहाँ पे ऐसे मौके ज़रूर मौजूद थे। ये एक खलश थी कि हम वापस आएँ और अपने हिस्से का चिराग यहाँ पे जलाएं, तो चले आए। बड़ी बात है डॉक्टर साहब। इट्स नॉट इजी, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर की जो चीज़ें होती हैं, बाहर की जो हमें सहूलतें मिलती हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, और पाकिस्तान की स्ट्रगल और है। वो भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उनकी स्ट्रगल बचपन में क्या थी और आज क्या स्ट्रगल है यहाँ पाकिस्तान में। तो डॉक्टर साहब ज़रा बताएं मुझे, बचपन में आपके सिबलिंग्स थे, आपके आपस में लड़ाइयाँ होती थी, कैसा था आपका रहन सहन? हम 3 भाई, एक बहन। और मैं जैसा कि मैंने कहा, मेरे वालिद एक किसान। और लेकिन मेरी माँ की एक मोटिवेशन थी कि बच्चे पढ़ें और इस जो आप कह लें कि रिगमा रोल है सुबह शाम का खेती का, इससे निकल के आगे बढ़ जाएं। तो शायद उनकी वालिदैन की दुआएं भी थी, लेकिन एक ज़रूर एक तजस्सुस था कि कैसे आगे बढ़ा जाए। कंपटीशन से कभी नहीं घबराए। मुझे वो गांव के अंडर द ट्री स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तक कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं नहीं पढ़ सकता या मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया भी ऐसे ही लगी जैसे एक दरख्त के नीचे हम अपने गांव में वो 1 दूनी 2 दूनी 4 के पहाड़े पढ़ते थे। डॉक्टर साहब, आपको कौन सी चीज़ है जब आप मोटिवेट नहीं होते आपको मोटिवेट करती है? देखें, मुझे सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये है कि यू हैव ओनली वन लाइफ टू लिव। तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने हिस्से का जो काम छोड़ जाएंगे वो आने वाले वक्त याद रखेंगे। ये एक सदका जारिया है जो आप करते जाएं, अपने लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने बच्चों के लिए, अपने माहौल के लिए, अपने अदारे के लिए और ग्रेटर गुड के लिए।
انسان ہے ہر جگہ. جی بالکل, بالکل انسانیت کے لیے کیا کر سکتے. جی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو انسان ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے, لیکن جو لوگ اپنے سے ہٹ کے دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں ان کا ویژن اور زیادہ اوپن ہو جاتا ہے, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے. ایک انسان دنیا میں آیا ہے, اس نے چلے جانا ہے, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی انسان اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے بہت ساری چیزیں کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جب انسانیت کے لیے کرتا ہے اس کا مزہ اور اس کا ٹیسٹ ایک عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے, جس کی ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ اور والد وہ سخت تھے یا یہ کہ وہ فرینڈلی آپ کے ساتھ رہتے تھے؟ میرے والد تو بالکل سخت نہیں تھے, لیکن ماں جو ہماری والدہ تھی وہ ڈسپلن تھا. وہ ایک ڈسپلن اس طرح سے تھا کہ آپ سپائل نہ ہو جائیں. جی جی. اور والد صاحب کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا, مطلب آپ کا ریلیشن شپ کیسا تھا؟ ریلیشن شپ بہت جو پیرنٹس کے ساتھ رسپیکٹ کا ہوتا ہے, لیکن وہ والد صاحب کی طرف سے کوئی سختی نہیں تھی. سختی نہیں تھی. دیکھیں پرائمری جو کیئر گیور ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی مدر جو تھی وہ ان کی پرائمری کیئر گیور تھی, جو ان کی زیادہ ٹیکن کیئر کرتی تھی. والد کا صاحب کا کام تھا کما کے لانا, اور والدہ کا کام تھا کہ وہ ان کی تربیت کرتی. آج کی عورت پہ تربیت کا اتنا ذمہ داری ہے کہ بہت ساری عورتوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا, لیکن زیادہ تر عورتیں اس پہ آج کل بہت محنت کر رہی ہیں. محنت کرنے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, آپ ان کے اندر ہیومینٹی کو کریٹ کریں, کیونکہ جو بچپن کی لائف ہے, میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں بچپن کی لائف پہ, کیونکہ لوگ کیا ہوتے ہیں بچپن کو امپورٹنس نہیں دیتے. جو انیشیل 6 ایئر آف یور لائف ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو کچھ آپ زندگی میں کرتے ہیں وہی آپ آخر پہ اسی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے وہاں بیٹھ کے پڑھا کیا, اور وہاں سے لے کے انہوں نے بھی کہا کہ کیلیفورنیا میں وہی چیز فیل ہوتی تھی جیسے کہ میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ ان کی مدر نے ان کو ٹیچ یہ کیا, ان کو گائیڈ یہ کیا. اور ہیومینٹی جو ہوتی ہے وہ انسان سیکھتا ہی گھر سے ہے. تو آپس میں سبلنگ کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں کوئی خاص نہیں, آپ اپنی لائن پہ چلے ہوئے تھے. جی جی. تو تعلیم کافی جو اس کی جستجو تھی. جی جی. میری ایک ہی بہن ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہے. اچھا ماشاء اللہ. اسی گاؤں سے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گاؤں کے اسکول سے. کیسے ڈاکٹر صاحب پھر بھی کس طرح سے یہ دیکھیں نا, اب آج کل کے گاؤں کے بچے ہیں, ان کے لیے جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے. تو کیسے آپ نے اپنی فیملی آپ کی کیسے موٹیویٹڈ رہی؟ واقعی بڑا یہ سوال جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے مجھ سے, اور ہم خود بھی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد اتنے وسائل کے باوجود ہم نے بچے کو اتنا توجہ دیتے ہیں, ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمارے پیچھے کوئی نہیں بھاگ رہا تھا. جیسا کہ میں نے کہا, گھر میں ماں کا ایک ڈسپلن اور جستجو تھی کہ بچے پڑھ جائیں. وہ سامو ہمیں بھی اس کی آپ کہہ لیں کہ ایک بن گئی. جی جی بالکل. کہ یہ ماں باپ کی خواہش ہے تو آپ بھی محنت کرو. دوسرا, مجھے کسی نے انگلی پکڑ کے نہیں بتایا کہ ادھر کو جاؤ. نو میں تو سیلف پریپیئرڈ لوں. ڈاکٹر صاحب جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں نا, وہ یہی بات, آپ لیڈرشپ پہ بکس پڑھیں, آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں. لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بورن لیڈرز ہوتے ہیں, ان کو بتانے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ہی ان کو کوئی چانس ملتا ہے وہ اس کو اویل کرتے ہیں. جو ہی کوئی ان کو لگتا ہے کہ میرے لیے, میری سوسائٹی کے لیے, میرے لوگوں کے لیے بینیفٹ ہو سکتا ہے, تو وہ لوگ بھاگتے ہیں. سوتے نہیں ہیں, بھاگتے ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ جو بندہ سوتا ہے وہ کھو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سوتے نہیں تھے, ہمیشہ جو بھی اپرچونٹی آتی تھی اس کو اویل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح سے انہوں نے اپنا اینڈ اپ کیا. اور یہ جب یونیورسٹی میں گئے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہاں پہ بہت کام ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے آنے سے پہلے اور بعد میں اگر بکس لکھی جائیں تو میرا خیال بکس لکھی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے یونیورسٹی کا سارا ماحول چینج کر دیا, اور وہاں پہ ہر چیز کو انٹروڈیوس کیا جو بھی نئی یہ پڑھ کے آتے تھے یا یہ کوئی بندہ ان کو انٹروڈیوس کرتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنی یونیورسٹی میں اس چیز کو لے کے آئیں. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا چینجز کی یونیورسٹی میں, اور اس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ جس میں آپ کو چیلنج آیا اور آپ کی جو بچپن کی لرننگ تھی اس نے آپ کا ہیلپ کیا. دیکھیں, میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر نیت صاف ہو, آپ کی جستجو ہو, آپ محنت کریں, آپ آگے بڑھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. میں یونیورسٹی میں وائس چانسلر لگنے سے پہلے 11 سال سے مڈل ایسٹ میں کام کر رہا تھا, اور میں بہت ہی کہہ لیں کہ آسائش میں تھا. بہت اچھے وہاں پہ امالومنٹس بھی تھے, بہت اچھی کوالٹی آف لائف بھی تھی. اور جب میں یہاں آیا تو یہ کانشیس ڈیسیژن تھا کہ وہ آپ سارا کچھ, ساری سائش, سارے امالومنٹ چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو پھر ایک ہی وجہ تھی سیٹسفیکشن کی یہاں پہ کہ کچھ کر کے دکھایا جائے. تو وہ ہم نے کوشش کی, ٹیم بلڈ کی, کچھ اللہ نے مدد کی. اور میں آپ کو موٹا بتا سکتا ہوں کہ جب میں آیا تھا یونیورسٹی میں
یونیورسٹی کا بیسک پرنسپل تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زرعی یونیورسٹیز جہاں وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کسان کے لیے، دیہات کے لیے، ملک کی اکانومی کے لیے، معاش کے لیے، معاشرت کے لیے کام کرے. تو اس کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنے کریکولم بھی ریویو کیے، ڈگری پروگرام بھی ریویو کیے. ہم نے ہیومن ریسورس میں انویسٹ کیا. جب میں آیا تھا تو 8,000 کے قریب یہاں بچے بچیاں پڑھتے تھے. اس وقت جینڈر ریشو جو تھی وہ کافی سکیوڈ تھی ان فیور آف میلز. جب میں نے چھوڑا تو 25,000 تھے اور میل اور فیمیل جینڈر ریشو تقریباً برابر تھی. اور پھر اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو جس کہتے ہیں اس کا قبلہ درست رہے، کہ یہ رورل اور ایگرو فوکسڈ انسٹیٹیوشن ہی رہے. تو اس میں بھی الحمدللہ ہم کامیاب رہے. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ایک ایکو سسٹم بنایا جاتا ہے. آپ اکیلے کوئی اکلے کو نہیں ہوتے، آپ اپنے ساتھ ٹیم بلڈ کرتے ہیں اور انسپائر کرتے ہیں اپنے جو آپ کے ہم ساتھی ہیں ان سب کو، اور اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لیتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں. یہ ساری چیزیں جو تھیں ہم نے جیسے جیسے ان کی جستجو کی وہ بنتی گئیں اور وہ بہت سکسیزفلی ہوئی. اب ان کو نمبرز میں اگر لیا جائے، یہ میں نے نمبرز ایک تو آپ کو بتایا اسٹوڈنٹ باڈی کے، لیکن اگر آپ ہمارے کوالٹی آف ہیومن ریسورس کی فیکلٹی کی بات کریں، جب میں آیا تھا 190 پی ایچ ڈی تھے، جب میں گیا تو 450 تھے اور 100 سے زیادہ پی ایچ ڈی ملک سے باہر تھے. جب میں آیا تھا تو اس سال شاید 25-30 لوگ باہر اندر ملک سے آئے گئے ہوں گی. جب میں چھوڑ کے گیا ہوں تو اس وقت 3,500 سے زیادہ لوگ ملک سے باہر جا چکے تھے، آ چکے تھے. تو یہ ہم نے موقع دیا کہ جو ٹیم ہے وہ اس کا ویژن بڑھے، اس کا ایکسپوجر ہو، ان کو دنیا میں نیٹ ورک کروایا جائے اور دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبل بنایا جائے. لیکن اینڈ آف دی ڈے اچھا ہیومن ریسورس جہاں سے پروڈیوس ہو، جو بچے بچیاں سے گریجویٹ کریں، وہ نہ صرف ڈگریز لے کے جائیں بلکہ کوئی اسکل لے کے جائیں. وہ کوئی ایسا ان میں ایک جستجو بڑھ جائے کہ وہ ساری عمر پھر لرننگ کرتے رہے، لائف لانگ لرنر بن جائے. جی ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے مینٹور ہیں. یہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک ڈگری لے لیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے ان سے کچھ سیکھ کے جائیں. جب بھی ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتے تھے دیکھتے تھے کہ اس میں پاکستانی بہت کم ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی باقی ملک بہت ترقی کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ضرورت تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بہت کام کیا اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس ملے. جب اسکالرشپ ملے ہیں وہاں سے پڑھ کے وہ اسٹوڈنٹس واپس آئے ہیں اور آج بہت سارے شعبہ جات میں وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ فوڈ کی بات آتی ہے. جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بات کہتا ہے کہ جو لوگ یہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت آسان کر دیا ہے. کھانا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، انسان زندہ ہی کھانے کے ساتھ رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، جب بات آتی ہے کھانے کی، رہنے کی اور ہر چیز جو ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ ایگریکلچر سے ہوتی ہے. ہم لوگ ایگریکلچر کو ایز اے لے مین اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ جب دیکھیں کہ ہمارا جسم سے لے کے ہماری روح تک ہر چیز جو ہمارے فوڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف ایک آسپیکٹ پہ کام کیا بلکہ انہوں نے ہر آسپیکٹ پہ کام لیا. جیسے کہ سوائل سائنس کو دیکھ لیں، انٹومولوجی، پلانٹ بریڈنگ، جینیٹکس، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب نے ہر جگہ محنت کی اور بہت کام کیا. آج سے پہلے کیا ہوتا تھا، جب ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے تھے دیکھتے تھے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بہت سارے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت کوئی پاکستانی ملتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب کے ایرا میں بہت سارے لوگ گئے جنہوں نے جا کے وہاں پہ بہت ترقی کی، کام کیا. جب بھی کہیں یونیورسٹیز میں جاتے تھے دنیا میں ہر طرح سے لوگ وہاں پہ ملتے تھے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ تو ایک بہت ڈائیورس کنٹری ہے. جب میں لنڈن میں گئی، اٹلی میں، کسی بھی کنٹری میں گئی، میں نے دیکھا کہ پاکستانی بہت کم تھے آج سے ایئرز اینڈ ایئرز بیک. تو بڑا دل کو کچھ ہوتا تھا. اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب کے احساسات تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے وہاں سے جا کے سیکھیں. کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جانا پڑے، چین بھی جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے. اس وقت چین بہت دور تھا، آج باقی کنٹریز ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں جا کے نئی ٹیکنالوجی سیکھیں، نیا کام کریں، وہاں سے پی ایچ ڈیز کریں. اور مزے کی بات یہ کہ وہ اسٹوڈنٹ سارے کے سارے واپس آئے ہیں اور آ کے یہاں پہ یونیورسٹیز میں سرو کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں سرو کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بڑا فخر کا مقام ہے. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے. ماں باپ کے پاس تو آپ بہت تھوڑی دیر رہتے ہیں، لیکن اپنے ٹیچر کے ساتھ جو سیکھتے ہیں اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے کیا کرتے ہیں، وہ ٹیچرز کو فالو کرتے ہیں. اور ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم یہی سوچتے تھے ہمارے ٹیچر نے ایسا کیا ہے، ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے. اگر یہ ٹیچروں کے لیے بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے مینٹورشپ کریں گے
آپ کے پاس بہت سارے بچے ہیں، ہمارے پاس 1 ہے 2 ہے، گھر میں 5 بچے ہیں، لیکن پوری کی پوری یونیورسٹی پورے کالج اسکول آپ کے ہیں. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے محنت کی ہے اسی طرح سے اگر آپ کریں گے تو دیکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا. اب ڈاکٹر صاحب کو ڈیفینیٹلی مزہ آتا ہوگا اپنے فیلڈ میں، دیکھتے ہوں گے بچے جہاں کہیں جاتے ہوں گے آپ کو اپنے بچے نظر آتے ہوں گے. اس سے کیا ہے کہ نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ انسان کی آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا تھا، استاد بنا کے بھیجا تھا، انہوں نے سکھایا. اور یہ پیغمبروں کی میراث ہے، یہ وہ دولت ہے جو ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی ہے. اس لیے استاد کی جو احترام ہے، جو اس کی بات ہے، جو آج کل کے زمانے میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ فائنینشیل کیپیسٹی میں لے گئے ہیں. اسکول بڑے بنے ہوئے ہیں، ٹیچروں کی وہ بات نہیں ہے. تو پیرنٹس کو میں ضرور کہوں گی کہ گھروں میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو ٹیچر کی اہمیت ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی رسپیکٹ کریں، ادروائز وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. یہ دیکھیں گے کہ ٹیچر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ٹیچر کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی میں، ایگریکلچر یونیورسٹی میں آج ماشاءاللہ بہت سارے فورن کوالیفائڈ ہیں، جس میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ہاتھ ہے. ڈاکٹر صاحب کتنی دیر آپ نے سرو کیا یہاں پہ؟ میں نے کوئی 9.5 سال وائس چانسلر رہا ہوں میں. تو 9.5 سال میں میری ٹاپ پرائرٹی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ انٹرنیشنلائزیشن کروائی جائے، اسٹوڈنٹس کو بھی اور فیکلٹی ممبرس کو، ٹیکنیشینس کو، ایڈمنسٹریشن کو، سب کو ایکسپوئر دیا جائے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل ہو سکیں. دیکھیں اگر ہم بند رہیں گے، انٹروورٹس رہیں گے تو دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، اس سے آئسولیٹ ہو جائے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ دروازے کھولے جائیں اور وہ الحمدللہ بڑے سکسیزفل رہے. میں نے USA کا سینٹر اسٹیبلش کیا، میں نے چائنیز کنفیوشس انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا، میں نے ابھی کورین نیوٹریشن کی آپ نے بات کی، کورین نیوٹریشن سینٹر اپروو کروایا. اس کے علاوہ ہمارے بڑے سکسیزفل پروگرام چلے ہیں آسٹریلیا میں، آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچر ریسرچ. بہت بڑا پروگرام لانچ کیا ہم نے، جرمن ڈارڈ فنڈیڈ پروگرام جو ان کی اکیڈمک ایکسچینج پروگرام ہے، اس میں کوئی 40 سے زیادہ PhD ہوئے. فرینچ فوڈ پروسیسنگ سینٹر بنایا، ان کے ساتھ کولیبریشنز ہوئی. مڈل ایسٹ میں ہم نے پرٹیکولرلی سلطنت آف عمان میں، چونکہ میں وہاں پہ رہا تھا تو ہم نے بہت سارے لوگوں کے لیے وہاں پہ اپرچونیٹیز جنریٹ کی. ٹرکی کے ساتھ ایک بڑا سوشل ورک کا کام بھی ہوا، رورل ڈیولپمنٹ کا کام ہوا اور ایکسچینج پروگرام چل رہے ہیں. ملیشیا کے ساتھ ہم نے جوائنٹ ڈگری لانچ کی فوڈ انجینئرنگ میں. کینیڈا کے ساتھ ہم نے 2+2 ڈگری لانچ کی یونیورسٹی آف ڈلہوزی کے ساتھ، کہ بچے 2 سال یہاں پڑھتے ہیں اور ان کے 2 سال کے کریڈٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور باقی 2 سال وہاں گزار کے کینیڈین یونیورسٹی کی ڈگری مل جاتی ہے. تو یہ اینڈ سو آن ہم نے کوشش کی کہ اس کو ٹرولی گلوبل ولیج کا حصہ بنایا جائے. جی ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت اچھی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب کو شاید خود بھی پتہ در ہوگی، لیکن ڈاکٹر صاحب بہت اوپن مائنڈیڈ ہیں. کیونکہ جب انسان اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے وہ ریسیو کرتا ہے، پرسیو اچھی طرح سے کرتا ہے. یہ پرسیو کرتے رہے اور آگے سے آگے بڑھتے رہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب کی یہ تو اگر ہم یہ انٹرویو کریں پورے دن کا تو کم نہیں ہوگا جتنا انہوں نے کام کیا ہے. یہ کام ہر فیلڈ میں، اگین وہی بات ہے، جب ان کے ساتھ بات آتی سائیکالوجی کی تو ان کا دل ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل سینٹرز ہم یونیورسٹی میں کھول دیں. کوئی بندہ ان سے بات کرتا ہے یہ ہمیشہ اوپن ہوتے ہیں. ہی از ناٹ اے ریجڈ مین، ہی از اے اسٹرانگ کمیٹیڈ پرسن، ویری کمیٹیڈ. اٹ ڈزنٹ مین لائک کہ ہی از ناٹ لائک اے اسٹرانگ اینڈ کمیٹیڈ پرسن، لیکن بہت لینیت، بہت سافٹ اور بہت ہی اچھے دل کے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی بندہ آ کے یہ بات کہے کہ ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی میں ایسا ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ ہر چیز کو ٹرائی کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے ریڈی ہوتے ہیں چیلنجز لینے کے لیے. تو آپ کو ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا چیلنج پاکستان میں کیا لگا؟ سب سے بڑا جب آپ کام کر رہے تھے اپنے امپلائیز کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں پاکستان میں کچھ کلچرز ہیں ایسے جو چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. سو ایک کاؤنٹر کلچر چلتا ہے ہر وقت. تو آپ کو ان کو مینیج کرنا، یو ہیو ٹو لیو ود دیم، کیونکہ بہت ساری لوگوں میں انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. وہ فیل کرتے ہیں کہ اچھا یہ اس نے XYZ کو ابھی امریکہ گئے ہیں میں کیوں نہیں گیا. اچھا حالانکہ وہ XYZ جو ہے وہ اس پرٹیکولر سلاٹ کے لیے سوٹیبل تھے، اس لیے چلے گئے. اچھا تو یہ ایک تو یہ کلچر ہے. دوسرا ناٹ ٹو ایکسیپٹ چینج، تبدیلی بہت مشکل ہے لوگوں کو سمجھانی. اچھا اس میں آپ پھر اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتے ان کو سمجھانے میں. آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ زیگ زیگ راستہ دیں لوگوں کو
اور کاؤنسلنگ کریں, اور یہاں پہ بھی اگر تھنگس گیٹ آؤٹ آف کنٹرول تو پھر دیر از آلویز ڈسپلنری پروسیڈنگ بھی ہو جاتی ہیں. لیکن کوئی بڑی مشکل مجھے اس لیے نظر نہیں آئی کہ ہم بڑے ہی اوپن مائنڈ سے بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. تو وہ پھر بہت سارے دشمن بھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا چلو یہ ہو جانے دیں, یہ ہو جانے دیں. ٹھیک. وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات سے یاد آیا, کہتے ہیں کہ ٹرانزیشن جو ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے, ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جانا, ایسے انسان کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتا, اور جو لوگ کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے ہیں بلیو کیجئے گا وہ کبھی پروگریس نہیں کرتے ہیں. آپ بڑے لوگوں کی بائیوگرافیز پڑھیں, اور سب سے بڑی بات بڑے لوگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی لائف میں کتنی ٹرانزیشن تھی, کہاں پیدا ہوئے, کہاں پلے, کہاں بڑے, اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی, گئے, لرن کیا, سیکھا, اور کس طرح سے اسلام کو پھیلایا. اسی طرح سے جب میں ایک بات کری, بڑی فیمس بک ہے ہو موو مائی چیز, وہ بڑی فیوریٹ بک ہے, میں اکثر پیشنٹ کو ریکمینڈ بھی کرتی ہوں, جس میں ٹرانزیشن کی بات ہوئی ہے. اس میں ایک چھوٹی سی حید تھی کہ 3-4 چوہے تھے, ایک دن کیا ہوا ان کی چیز ختم ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں وہی چیز چاہیے, لیکن ایسا تھا نہیں. ایک بندہ اس میں سے اٹھا, اس نے کہا اب وہ ختم ہو چکی ہے, لیٹس ٹرائی اٹ. ایک بندہ بیٹھا, ایک چوہا اس میں سے روتا رہا, تیسرا جو ہے اس 4-5 دن اس نے اسی غم میں اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. اب بات یہ ہے کہ جس نے فوراً اٹھا, اس میں بہت بڑے لیسن ہیں, آپ لوگ پڑھیے گا یہ بک, یہ بہت مزے کی بک ہے, اور اس میں لیسنز بہت ہیں, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ٹرانزیشن نہیں لینا چاہتے, جن کی زندگی میں فیلیئرز آتے ہیں, جن کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں, کیونکہ چیلنجز آتے ہیں تو انسان آگے پروگریس کرتا ہے. تو اس بندے نے آگے بہت پروگریس کی, جب چیلنج لیا, چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور اس ٹرانزیشن سے گزرے. اور جب انسان ٹرانزیشن سے گزرتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری پازیٹیو چینجز آتی ہیں. یہ قانون فطرت بھی ہے, کلچر بھی ہے, اور نیورو سائنسز یہ بات کرتی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو فیلئر ہو رہا ہے تو آپ جگہ چینج کر لیں. آپ کے مائنڈ کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ تھوڑی, اس کا مطلب ایک چینج آنی چاہیے. جب چیزوں میں چینج آتی, انیشلی لوگ بہت ریزسٹ کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیل کیا ہوگا, کیونکہ فیصل آباد کا کلچر, اور اسپیشلی ایگریکلچر کا کلچر, وہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کلچر تھا اور کلچر ہے. اس میں اتنا بڑا سٹینڈ لینا اور اتنی ساری چیزوں کو لے کے آنا اور اتنا براڈر ویژن لے کے جانا ڈیفینیٹلی بہت مشکل تھا. تو جب آپ کو چیلنجز آتے تھے, ڈیفینیٹلی کوئی لو ٹائم آپ کا ہوتا ہوگا, اس لو ٹائم میں آپ کون سا آپ کا کوپنگ میکانزم تھا جس کی وجہ سے آپ ڈیل کر پاتے تھے؟ یہ بڑی ایکچولی سٹل سی ایک فیلنگ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے ریزسٹنس, تو آپ کیسے اس کو ریزسٹنس کو اوور کم کریں, آپ اس کو فائٹ کریں یا آپ اس کو انسینٹیوائز کر کے ریزسٹنس کو مائلڈ کریں. دیر از نو سمپل اینڈ سنگل سلوشن. آپ سچویشن کو اسیس کر کے اس کے مطابق الٹرنیٹیوز ڈھونڈتے ہیں. جی. تو مجھے تو جنرلی ایسے لگا کہ الٹرنیٹیوز ایونچولی آ جاتے ہیں. جی بالکل بالکل آ جاتے ہیں, اور پھر بہت سارے آپ کے جو فرینڈز اینڈ فوز ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی. اور وہ ایونچولی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جی بالکل. سو آئی فاؤنڈ جنرلی ایکسیپٹنس. دیٹس بیوٹیفل. It took time. It took some effort. جی جی. لیکن ایونچولی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ کا بچپن کا دیکھیں ابھی تک دیکھیں, اسی طرح سے آپ کی چیزیں چل رہی, آئی کین ڈو اٹ اینڈ یو ڈیڈ اٹ. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ, آپ کی باڈی ایک ہارمون کریٹ کرتی ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں, پھر دنیا کی ساری فورسز آپ کی ہیلپ کرنی شروع کر دیتے ہیں. آج کل کا بڑا میں نے اچھا لگا, میں پاکستان آئی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ سب لوگ GPS سسٹم یوز کر رہے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے لوکیشن بھیجیں, لوکیشن بھیجیں. شروع میں تو مجھے سمجھ نہیں آئی لوکیشن کیا ہے, لیکن وہ بڑا مزے کا لگا کہ لوگوں نے یہاں پہ GPS کو بہت ایکسیپٹ کیا ہے. اب GPS کرتا کیا ہے؟ GPS کو انہوں نے بنایا ہی ہیومن مائنڈ کے لحاظ سے ہے. آپ دیکھیں, آپ غلط کر جاتے ہیں, GPS بیٹھ کے روتا نہیں ہے, چیختا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں مر گیا, دھوکہ کھا گیا, فیصل آباد کا ایگزٹ رہ گیا تو کیا ہو گیا, اگلا ایگزٹ پہ آپ چلے جائیں. اور فوراً آپ دیکھیے گا کہ ری راؤٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب اس GPS سسٹم کی ری راؤٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے, آپ کو فوراً ہی اگلا چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, آپ کو ایک کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہی بات بتائی ہے کہ جو ری راؤٹنگ کرنا ہے, جب کوئی پرابلم زندگی میں آتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ روئیں, اس فیلئر پہ آپ پریشان ہوں, آپ کو چاہیے کہ فوراً بیٹھ کے ری راؤٹنگ کریں. اور ڈیفینیٹلی جب آپ ری راؤٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ آپ کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے آگے ہم چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کالج کے زمانے میں شرارتی تھے؟ دیکھیے, یس, ہمارے حصے کی شرارتیں بھی ضرور تھیں, کیونکہ میں یہاں 7-8 سال ہاسٹل میں رہا. ہاسٹل میں بڑی ڈائیورسٹی تھی, بہت بڑی ایک لرننگ اپرچونٹی تھی. وہ ایک ٹرانسفارمیٹیو اپرچونٹی تھی کہ آپ کو اس میں آپ سے ٹالرنس بھی آتی ہے,
اس میں آپ کو ادرس کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. یہاں پہ زرعی یونیورسٹی میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے اب بھی ہے کہ یہاں پورے پاکستان سے بائی ڈیزائن بچے پڑھنے آتے ہیں. جی جی کوٹے ہیں, ڈسٹرکٹ کوٹے ہیں, تو اس کی وجہ سے بیوٹی ہے اس کی ڈائیورسٹی. تو ہم شرارتیں بھی ایسی کرتے تھے جو ٹالریبل تھیں, سارے ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کوئی شیئر کریں گے کوئی واقعہ جو مزے کا ہو اور جو کوئی اور نہ جانتا ہو ہمارے علاوہ؟ نہیں, یہ یہاں پہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے ہاسٹلوں میں, تو سردیوں میں ہماری کوشش ہوتی پتہ کیا جائے کہ کس نے پجیری اور کس کے پاس پنیاں آئی ہیں, اور پھر وہ لوگوں کے تالے شالے ٹوٹتے تھے, تو وہ انجوائمنٹ ہوتی تھی. اس میں میرے خیال میں اٹ واز ونڈرفل ٹائم. جی. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو سب سے جو امپورٹنٹ لرننگ ہوئی ہاسٹل میں رہتے ہوئے وہ کیا تھی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ گھر میں آپ ایک لک آفٹر کے ماحول میں ہوتے ہیں, یہاں پہ آ کے آپ اپنے آپ کو خود لک آفٹر کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, اور پھر آپ ویری سون ایک کمپنی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ میوچولی ایک دوسرے کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. جی بالکل. تو یہ آپ کی جو مینٹل گروتھ ہے, جو آپ کی کیا اسے کہتے ہیں کوگنیٹو ابیلٹیز, ان کو بھی بڑھاتا ہے. جی بالکل. اچھا, پھر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی لانڈری کے بھی ذمہ دار ہیں, اپنے ناشتے کے بھی ذمہ دار ہیں, آپ اپنے کھانے کے بھی ذمہ دار ہیں, اور اپنے ہوم ورک کے بھی خود ہی ذمہ دار ہیں. جی بالکل. اور آپ ٹائم پہ کلاس روم جانا ہے تو وہ بھی آپ نے خود ہی دیکھنا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ پروفیشنل ایز ویل ایز مینٹل گروتھ کا پروسیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دس واز دی ٹرو چینج جس میں یہ جو ڈرام ہوتے ہیں, ہاسٹلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وہاں کے بہت ساری باتیں بری بھی ہوتی ہیں, لیکن بہت سارا انسان کو لرننگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. جیسے کہ انسان جب انسانوں سے ملتا ہے تو ہر انسان ایک بک ہوتا ہے, اور مجھے تو ہمیشہ زیادہ لرننگ میں انجوائے کرتی ہوں انسانوں سے مل کے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بک میں ایک انسان ایک لیول تک لکھ سکتا ہے, لیکن جو انسان سے آپ ملتے ہیں, جانتے ہیں, کرتے ہیں, آپ کو بہت زیادہ لرننگ ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر چیز کو ڈائیورسٹی پہ پیدا کیا ہے, اور جب ڈائیورسٹی میں انسان رہتا ہے تو آپ کی جو کوگنیٹو ایبلٹی اور مینٹل ہیلتھ, آپ کے اندر پیشنس آتی ہے, شیئرنگ آتی ہے, آپ انڈرسٹینڈنگ آتی ہے, کمیونیکیشن سکلز آپ کے بہت بہتر ہوتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو جو ڈوم کے اگینسٹ ہے یا فیور میں ہے, اگر آپ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا بچے کو بھیج دیں لیکن ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی سی سپرویژن ہو تو ڈیفینیٹلی وہ لرن کرتے ہیں, اور جتنے لوگوں میں بچے جائیں گے وہ لرننگ ان کی ہوگی. اور ہمارے جب بات کرتے ہیں اب ہماری زندگی کی سکسیس کی, سارے زندگی کے پارٹ ہوتے ہیں جس میں اسپرچوالٹی آتی ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. ہر لحاظ سے جب انسان دوسرے لوگوں سے ملتا ہے تو گروتھ ہوتی ہے, انسان لرن کرتا ہے, اور لرننگ جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اسپرچوالٹی کے بارے میں کیا کہیں گے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اسپرچوالٹی کتنی امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی میں؟ میں بلیو کرتا ہوں اسپرچوالٹی میں, لیکن میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ سنی وہابی نہیں ہوں. جی جی. میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ نے جو روئے زمین پیدا کی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے آگے انسانوں کو بہت ساری ولایت عطا کی ہے. جی. تو اس میں صوفیزم میرے نزدیک تو ایک بڑی اسٹرانگ ریالٹی ہے. جی جی. میں اسپرچویلٹی کو اون کرتا ہوں. یس, آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور آف اسپرچویلٹی, ایگزسٹنس آف اسپرچویلٹی. جی جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ سے ایک سینٹینس میں پوچھا جائے کہ زندگی سے آپ نے کیا سیکھا تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا. ہارڈ ورکس آلویز پیز آف. جی بالکل بالکل, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کچھ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی, سکسیس نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے گا, ایک تو آپ کس سٹیج پہ ہیں لائف کے, آپ بی ایس سی میں ہیں, ایم ایس سی میں ہیں, آپ نے بہت محنت کی, آپ کے وہ گریڈس نہیں آئے, آپ نے بہت ایفرٹس کی کہ جاب ملے, جاب نہیں ملی. لیکن جب آپ محنت کرتے جائیں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں, ایک وقت آئے گا کہ آپ بہت کم محنت کریں گے اور اللہ
تعالیٰ کی ذات وہاں پہ آپ کو اس کا اجر دے دے گا، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن یہ وجہ ہے کہ آپ نے محنت کی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو انسان محنت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، آنیسٹی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کہنا، میرا نہیں۔ اس لیے آپ محنت سے کبھی نہ گھبرائیں، اور یہ وقتی فیلئر سے بھی بالکل نہ گھبرائیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا آپ نے اتنے قیمتی ٹائم سے نکالا۔ اب ہم اس کا انالیسس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے ہم نے کیا کچھ سیکھا۔ ڈیفینیٹلی ساتھ ساتھ میں نے ایکسپلین بھی کیا اور بتایا بھی کہ میں نے آپ سے کیا لرن کیا۔ تو آپ نے اپنا ٹائم نکالا، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، اور ہمارے ناظرین کو سمجھ آئے کہ انسان اتنا سکسیسفل ہو کے کس طرح سے اس کا بچپن تھا، کس طرح سے وہ ورک کرتا ہے، کس طرح سے مشکلیں اس کو بھی آتی ہیں لیکن وہ ان مشکلوں سے گزرتا کیسے ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ان پہ احسان ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹے سے 5 کویسچن میں آپ سے پوچھوں گی، 5 اور 6 بھی ہو سکتے ہیں، آپ پاز بھی کر سکتے ہیں لیکن نہ کیجیے گا، آپ جواب دے دیجیے گا۔ آپ کا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے؟ میں بالکل پکی نہیں ہوں، لیکن میں دال روٹی پسند کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بچپن کی کوئی گیم جو آپ کو یاد ہو؟ جب ہم بچپن میں تھے تو وہاں پہ سردیوں میں ہم کھیلتے تھے جس کو ہم، وہ ہاکی نہیں تھی، کھدو کھوٹی، جی جی جی، تو وہ ہم کھیلتے تھے، اور آئی اسٹل چیرش دوز ڈیز کہ وہ ایسی ہاکی تھی جو ہر کوئی کھیل لیتا تھا۔ جی، اگر آپ کے پرانا کوئی دوست آپ کو ملے جو کچی پکی میں آپ کے ساتھ تھا تو وہ آپ کے بارے میں کیا کہے گا؟ دیکھیے وہ بلیو نہیں کرتے، کیونکہ سم ہو میرے جو بھی وہ کچی پکی سے لے کے ایون میٹر تک بھی وہ لوگ سارے پیچھے رہ گئے۔ آئی واز پراؤڈلی ویری لکی پرسن۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں ڈفرینٹ ہوں۔ ہاں ہاں، ویری نائس ویری نائس۔ ڈاکٹر صاحب اگر 10 سال کے بعد اللہ کرے آپ کو زندگی بہت لمبی اور بہت دیر رہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک انایویٹیبل چیز ہے، اگر آپ نہیں ہوتی تو لوگ آپ کے بارے میں کیا لگتا ہے، آپ کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں دنیا کب چپ رہتی ہے، تو میں چونکہ اتنا پبلک ایکسپوجر رہا ہے تو میرے مداح بھی ہیں اور میرے کریٹیکس بھی ہیں، مجھے دونوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی 10 سال کے بعد برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہو تو آپ کو کوئی بندہ اسپیچ کر رہا ہو تو اس اسپیچ میں آپ کے لیے سب سے اچھا ورڈ جو آپ کے لیے اچھا لگے وہ کیا کہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرسسٹنس کی بات کرے، پرسیورنس کی بات کرے۔ جو کچھ بھی میں نے ابھی تک کوشش کی ہے اچیو کرنے کی، اسے پرسسٹنس اور پرسیورنس دونوں شامل ہیں۔ جی، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، یہ گفٹ آپ کے لیے، آپ نے سوالوں کے جواب بہت اچھے دیے، یہ آپ کے لیے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، بہت مزہ آیا، بہت کچھ میں نے سیکھا، آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا، انشاءاللہ اور سیکھتے رہیں گے۔ ٹریول لاگس جس سے میری ملاقات ہوگی میں آپ کو بھی ان سے ملاؤں گی، آپ بھی سیکھیں گے اور میں بھی سیکھوں گی۔ آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ویڈیوز نہیں ملتی ہیں، آپ سبسکرائب کیجیے گا، ڈیفینیٹلی آپ کو ساری ہماری ویڈیوز ملیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔